क्या आप घर में सबसे छोटे हैं या सबसे बड़े या दरमियान का नंबर? अच्छा, बहन भाइयों में आपका जो भी नंबर हो ना, उस हिसाब से आपकी शख्सियत परवान चढ़ती है। इस सिलसिले में बहुत सारी तहकीक की जा चुकी जो आपको मीडिया पर मिल जाएगी। लेकिन कुछ बातें जो ज़ाती तजर्बे के लिहाज से मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं घर में सबसे छोटी हूँ। अब इस वीडियो का मकसद किसी को ब्लेम गेम नहीं है, ना ही किसी पे उँगली उठा के कहना है कि उसकी गलती थी। बल्कि कुछ चीज़ें हैं जो जिसको हम अगर समझ लें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत इससे मदद मिलती है। अब जो बड़े होते हैं उन पे अमूमन दबाव होता है, उनके अंदर लीडरशिप होती है और फिर उनकी अपनी शख्सियत की कुछ कमियाँ होती हैं। दरमियान वाले अमूमन नज़रअंदाज हो जाते हैं। अगरचे कि वो यानी इनविजिबल टाइप के होते हैं वो, और जो सबसे छोटे होते हैं देयर नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, उनमें बाज़ औक़ात वो शख्सियत, वो एतमाद नहीं आ पाता। तो मुझे लगता है कि मेरी भी शख्सियत में, यानी ये किसी की नीयत से नहीं होता, गैर इरादी तौर पे उस प्रोसेस के नतीजे में पैदा होता है। तो मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ कि मुझे जो चीज़ बहुत मुश्किल लगती थी, वो है इख्तिलाफ़ राय को हैंडल करना। ये मेरे लिए ज़िंदगी का मुश्किल तरीन मरहला रहा है। चूँकि मैं घर में सबसे छोटी थी और तवज्जो का मरकज़ थी, बहुत प्यार मिला, बहुत प्यारा बचपन का पैकेज है, बहन-भाई, वालिदैन सबसे मिला है। उसका क्या होता है कि सबसे छोटे की जो चूँकि बाकी सब बड़े होते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी के बुनियादी हुनर आ चुके होते हैं। तो मतलब अगर आपको भूख लगी है, तो ज़ाहिर है कोई आपको खाना डाल के देगा, आपसे थोड़ी पूछा जाएगा कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। आप सिर्फ़ एक घर के लाडले होते हैं ना, और अभी आपके जो भी बच्चों में से जो छोटा बच्चा है, हो सकता है आप उसके साथ भी यही कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी की हकीकतें हैं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। और उसकी वजह से मैं जिस जिस चीज़ से मैंने बहुत स्ट्रगल किया, एक तो ये कि मेरा दुनिया से एक्सपोज़र नहीं था, मुझे इंसानी रवैयों को हैंडल करना नहीं आया जब तक कि मैंने थेरेपी की दुनिया में कदम नहीं रखा और खुद अपने ऊपर काम नहीं किया। इससे मेरी क्या मुराद है? देखिए, जब भी मुझे हुआ, क्योंकि बचपन में एक कोज़ी-कोज़ी माहौल था, कभी कोई इख्तिलाफ़े राय से वास्ता नहीं पड़ा, सब हाँ में हाँ मिलाते हैं, या फिर ये कि कम से कम अगर कोई इख्तिलाफ़ वाली बात थी, तो वहाँ पे मेरा कोई किरदार नहीं था। अब क्या होने लगा कि मैंने महसूस किया कि जब मुझे कोई किसी ऐसे फ़र्द से वास्ता पड़ा है कि जिसका नुक्ता नज़र और है, और मैं चाहकर भी बात नहीं कह सकती थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता था कोई चीज़ गोला फंस रहा है, और पेट के निचले हिस्से में सेंसेशन और छाती में यानी कि शदीद एंग्ज़ायटी होती थी, और मैं इस बात को लेके बहुत हैरान थी, और उसके नतीजे में क्या हो रहा है, मतलब उस वक़्त जो बात करनी चाहिए वो मैं कभी नहीं कह पाती थी। और ये नहीं है, सामने वाला जो भी है, छोटा है, बड़ा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर क्या है कि बाद में जो दिमाग है ना, उसको बार-बार प्ले बटन, प्ले बटन, प्ले बटन दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है। यानी दिमाग उसको छोड़ता ही नहीं था, और जितनी बार वो प्ले बटन दब रहा होता था, उतनी बार वो एंग्ज़ायटी दोबारा पैदा होती थी। और यहाँ तक एतमाद नहीं था कि मसलन हम बाज़ार गए हैं और वहाँ पे कोई चीज़ दुकानदार ने ही पूछ लिया है कि ये नहीं तो ये चाहिए। तो ऐसे लगता था कि सारे देख रहे हैं, एम्बैरेसमेंट होनी शुरू हो जाती थी, तो वो भी इसलिए कोई चीज़ इंतखाब कर ली कि बस ठीक है, इसको कर दो, इसको रहने दो। इतना एतमाद नहीं था कि अदायगी पे कोई गलत आइटम उठा के ले आए हैं और अब उसको वापस रखना है, और टिल वाला आपको ज़रा ऐसी घूरी डाल के देखता है, तो उधर ही सारी एतमाद की हवा निकल जाती थी। हालाँकि मैं सारी ज़िंदगी स्पीक कर रही हूँ, दिलचस्प बात कि मेरे अंदर एक लीडर भी रहा है, और मैंने बहुत सारी तकारीर की हैं, मैंने सारी ज़िंदगी वर्कशॉप्स डिलीवर की हैं, लेकिन वो स्टेज पे और तरह से है। मैं बात कर रही हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ पे भी मुझे इस तरह वास्ता पड़ा है ना, मैंने नोट किया कि यानी मैं चाहकर भी नहीं कुछ कर पाती थी। इसका फिर क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ कि मैंने ऐसी जगहों से बचना शुरू कर दिया, और ये भी गैर शऊरी भी था। यानी मुझे मुझे पता होता था कि भई अगर मैं यहाँ गई, कोई बात छिड़ी, हत्ता कि जहाँ पे मजमा है या चंद लोग हैं, वहाँ पे मुझे हमेशा खदशा रहता था कि नहीं, मैं इस नुक्ता नज़र को नहीं हैंडल कर पाऊँगी। इसके लिए छोटी-सी मिसाल देती हूँ कि मेरी किसी से गुफ्तगू हो रही थी, अम, और वो ख़ातून का ये था कि वो जब बातें करती थी, वो देर तक बातें करती थी। अब मुझे बस उनको इतना बताना था कि मेरा घर मुतासर हो रहा है, मुझे उठना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। पर चूँकि मैं उनका एहतराम करती थी ना, और जब भी कोई बड़ा है जिसका मैं एहतराम करती हूँ या लिहाज़ करती हूँ, वहाँ तो और भी ये मसला हो जाता था। यकीन मानिए मैं कभी उनसे ये बात नहीं कह सकी।
اور اس کا پھر ظاہرہ یہ بھی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ اس شخص سے دل ہی دل میں نا بیزار ہونے لگتے ہیں، حالانکہ اس شخص کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ خود یعنی اس چیز کو لے کے پریشان ہیں، اس میں اگلے فرد کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ چیز چلتی رہی، یعنی زندگی کے ہر مرحلے پہ اس چیز نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا۔ اب بات حل کی طرف آ جاتے ہیں، مجھے امید ہے میری گفتگو سن کے بہت ساری باتوں سے آپ سرحل آ رہی ہوں گی کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہے، میرے ساتھ بھی ایسے ہے، اور ہو سکتا ہے آپ گھر میں سب سے چھوٹے نہ ہوں پھر بھی یہ مسئلہ ہو، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو بہت زیادہ خود پہ کام کرنا ہوگا۔ دیکھیے تزکیہ جو ہے وہ اسی چیز کا تو نام ہے، تزکیہ کہتے ہیں نا پیوریفائی کرنا، کسی چیز کو پروان چڑھانا، نشو و نما دینا۔ تزکیہ سے لفظ زکوٰۃ نکلا جس سے مال پاک ہوتا ہے، اس لیے وہ ہم مال دیتے ہیں۔ اسی طرح تزکیہ جب اپنا کیا جاتا ہے نا تو ہم اپنی کسی جس چیز کو نشو و نما، جیسے ایک پودا ہے اس کی جب ہم نشو و نما کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اندر سے جڑی بوٹیاں اور اس کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ صحت مند ہے یا نہیں، اس کو صحیح ماحول میں پروان چڑھاتے ہیں۔ تو تزکیہ پہلے یہ چیز تو یہ یاد رکھیں کہ ایک دن کا کام نہیں ہے۔ الذین للزکاۃ هم فاعلون، یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ پیوریفیکیشن گروتھ کے عمل کو جاری رکھتے تھے۔ گروتھ کیا ہے؟ سیلف ڈیولپمنٹ ہے، تو میری نظر میں تزکیہ سیلف ڈیولپمنٹ ہے جس پہ ہمیشہ کام ہوتے رہیں، یہ مرتے دم تک کا کام ہے۔ آپ ایک چیز کو فکس کریں گے تو کوئی اور مسئلہ شروع ہو جائے گا، تو اس لیے میری گفتگو سن کے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کل 9 سے 5 میں بیٹھی رہوں گی اور وہ مسئلے فکس ہو جائیں گے۔ میں نے بھی یہی کیا ہے، کچھ عرصہ اس پہ لگی رہی ہوں، ٹیپنگ بہت زیادہ مدد کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کسی اپنے اندر ایک ری پروگرامنگ کرنی ہے تو آپ کسی ماہر کی مدد سے کریں۔ میں خود ایک ٹیپنگ تھراپسٹ ہوں، تو اس سلسلے میں مجھے ٹیپنگ نے مدد دی، تو میں نے اس پہ انر چائلڈ ورک کیا۔ آپ انر چائلڈ ورک پہ بھی میری بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، خود سے بھی کر سکتے ہیں آپ، ہم سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا کہ میں اپنے اندر کی اس بچی کو ملی جس کی زندگی سے یہ مسئلے شروع ہوئے تھے، جس کو بہت لاڈ پیار ملا، جس کی کوئی اپنی رائے نہیں تھی، کوئی اپنی سوچ نہیں تھی، اور ایسا ظاہر ہے کہ کسی نے دانستہ نہیں کیا تھا، تو میں اس بچی کو کی ججمنٹ کیے بغیر میں نے تصور میں اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا السلام علیکم، میں تمہاری فیوچر آپتا ہوں اور آئی ایم سو سوری کہ میں تم سے اس سے پہلے ملنے نہیں آئی، اور میں تمہاری شکر گزار ہوں، آج میں جو کچھ ہوں تمہاری وجہ سے ہوں، تم مجھے اپنی غلطیوں خوبیوں سمیت قبول ہو نا، میں یہاں اس لیے نہیں آئی کہ تمہیں کہوں کہ تم نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس تم سے رہنمائی لینے آئی ہوں، اور یہ کہ میرے پاس آج تمہیں دینے کو بہت کچھ ہے نا، میں تمہاری گائیڈ ہوں، میں تمہیں مدد دے سکتی ہوں، تو تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے کیا مسائل ہیں۔ تو کیا ہے کہ جب میں یہ مشق کر رہی تھی تو مجھے وہ چھوٹی آبدہ 5-7 سال کی مختلف مناظر میں دکھنا شروع ہو گئی، بچپن کی وہ گلیاں، وہ لمحے، وہ مجھے یاد ہے ایک منظر جو بہت واضح ہو رہا تھا، وہ یہ تھا کہ آبدہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، وہ والی چھوٹی، اور جو میری پڑوس میں میری ہم عمر سہیلی تھی وہ اور تھوڑی اور گھروں میں جو رہتی تھی وہ آپس میں کھیل رہی ہیں، اور وہ الگ ہے اور وہ بہت اداس بیٹھی تھی۔ تو میں نے اس کو جا کے کمفرٹ دیا اور میں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو کیوں اکیلا محسوس کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ لوگ، یعنی میں ایکسکلیڈڈ ہوں، آئی فیل آئسولیٹڈ، آئی فیل لونلی۔ تو میں نے پھر اس کو کہا کہ دیکھو یہ تمہاری جو آئسولیشن ہے نا، اس کا تعلق اس وجہ سے نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی خرابی ہے اس لیے وہ لوگ تم سے الگ کھیل رہے ہیں نا، آ، یہ ان کی چوائس ہے، دراصل تمہارے اندر جو کہ ایک لیڈر ہے، دیکھو اگر تمہیں یہ تنہائیاں نہ ملی ہوتی تو تم اتنی ساری جو تم نے کتابیں پڑھ لیں، سو آئی ایم سو پراؤڈ آف یو کہ تم نے اتنا مطالعہ کیا کہ 12 سال کی عمر تک تمہیں تمام انبیاء کے قصے معلوم تھے، تمہارا قرآن سے ایک تعلق تھا، تم نے اتنی زیادہ اپنی لائبریری خود بنائی، 100 کے قریب تو کتابیں تم نے خرید کے خود پڑھی، تو یہ دیکھو آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ تو تم تحریر لکھتی تھی، تم نے ایک ناول لکھا تھا، یہ اور بات ہے وہ چھپا نہیں، لیکن بہرحال ایسا بگ ڈیل۔ تو میں نے اس سے گفتگو کر کے نا اس سوالوں کا جواب دیا کہ وہ اگر نہیں تمہارے ساتھ کھیل نہیں تو دراصل وہ تمہیں بہت اونچا دیکھتی ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا وجود ان کے لیے نا ایک خطرہ ہے کہ بھئی ہم اتنا اونچا تھوڑی پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا خیال رہے کہ میں خوابوں میں تصور میں ہمیشہ اپنے آپ کو بلندیوں پہ دیکھتی ہوں نا، تو بہرحال میں نے اس کو کمفرٹ دیا اور اس منظر میں اس گفتگو کے نتیجے میں مجھے لگا کہ وہ والی آبدہ ہیل ہوئی ہے اور وہ ایک دم سے اٹھ کے جیسے اس کے اندر ایک اعتماد آیا ہے اور وہ ایسے نا مگن ہو گئی۔ مجھے یاد ہے میرے پاس ایک الماری ہوتی تھی جس کے اندر میں اس زمانے میں بڑے ہی خوبصورت عید کارڈ ہوتے ہوں گے، بڑے جاذب نظر عید کارڈ، آپ کو بھی شاید یاد ہو،
جو سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، اور یا کچھ ہم خود بھی بناتے تھے، تو اتنے خوبصورت عید کارڈز ہوتے تھے کہ پھینکنے کو نہیں دل کرتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی ان کا کرے کیا۔ تو مجھے یاد ہے، مجھے ایک آئیڈیا سوچا، میرے پاس جو اپنی کپڑوں کی الماری تھی، میں نے کارڈ ایسے، یعنی ایسے کھلتا ہے نا، تو میں نے اس کو ایسے کھول کے نا ایسے چپکا دیا کہ اس کا جو سامنا حصہ ہے وہ ادھر چپکا رہے، اور وہ ایک قسم کی نیچے بھی اس کے کاغذ لگا دیا، تو سمجھ لیں کہ ایک خانہ سا بن گیا نا۔ تو اس کے اندر میں نے کچھ پین یا اس طرح کی چیزیں رکھ دی، اور الماری کے پورے دروازے پہ جو ہے نا وہ میں نے لگا دیا، اور پھر اندر اس الماری میں وہ میرا می اسپیس تھی وہ میری، اور مجھے وہ الماری بہت یاد آئی، لگا کہ ہاں یہاں جب میں وہ لگی ہوتی تھی تو میری اپنی شخصیت کا ایک اظہار ہوتا تھا۔ تو میں نے پھر اس بچی کے ساتھ بھی وقت گزارا جو اس الماری کو بہت انجوائے کاری تھی، اپنی دنیا میں مگن تھی۔ پھر اس طرح مختلف مراحل، مختلف منازل تھے جن کی سب کی میں تفصیل آپ کو نہیں بتا سکتی، ایک تو گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ ہر بات بتانے والی بھی نہیں ہے، لیکن اس مثال سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں، آپ کو بہرحال انر چائلڈ ورک کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو ڈو دا پیرنٹنگ آف یور سیلف۔ آپ کو اپنی تربیت خود ہی کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ باہر کے حالات و واقعات جو یہ یعنی سب سے بہترین طریقہ اپنے آپ کو جج کرنے کا، جانچنے کا کہ کہاں مجھے تزکیہ کرنا ہے، کیسا اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا جائے نماز پہ بیٹھ کے نہیں پتہ چلتا، میڈیٹیشن کمروں میں بند ہو کے نہیں پتہ چلتا، قرآن کی کلاسز لے کے نہیں پتہ چلتا۔ اس کے لیے جب آپ باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کسی کا جملہ برا لگتا ہے، کوئی واقعہ، اور جیسے ہی آپ کے اندر ایک کڑواہٹ آنے لگ جائے اور آپ کے اندر غصہ، انگزائٹی کوئی چیز پیدا ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ کسی نے جو بٹن دبایا، اس کا تعلق باہر سے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو کیوں غصہ آیا؟ آپ کے اندر انگزائٹی کیوں پیدا ہوئی؟ آپ کو کسی بات نے اگر کبھی بھی پریشان کیا ہے، تو آپ کو باہر نہیں کام کرنا، اپنے پہ کام کرنا ہے۔ وہی جملہ، وہی بات، ساتھ والا فرد وہ نہیں محسوس کر رہا، آپ پہ کیوں زیادہ اثر ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ کو خود پہ۔ تو میں ان تمام ٹریگرز کو ڈھونڈتی رہتی ہوں، اچھا بھئی یہ جملہ ہے، اس وقت مجھے کیوں انگزائٹی ہوئی؟ پھر ظاہر ہے بریدنگ، ٹو بی آنیسٹ بریدنگ، سانس کی مشقیں سنتے بعد بہت کرتے، لیکن ابھی بھی میں اس میں تھوڑی سست ہوں۔ بہرحال میرے لیے وہ ٹیپنگ بہت مدد کرتی ہے کہ ٹیپ کرنا شروع کر دیتی ہوں، ٹیپنگ پہ آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں، EFT اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو اور مجھے جو کرنے کا کام ہے کہ گھر کے اندر، گھر سے باہر جب بھی کوئی یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ کس طرح کی خبریں پڑھتے ہیں، اور کہیں پہ آپ کو کمنٹ پڑھ کے آپ کو جی یہ انہوں نے ایسے کیوں لکھا ہے، یہ غلط ہے، مجھے مست جواب دینا ہے، کیا آپ کا اس طرح کا مزاج ہے؟ یا آپ یہ نن آف مائی بزنس کہہ کے گزر جاتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی باؤنڈریز بنانی آتی ہیں؟ کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں بدل سکتے؟ آپ کسی کو چائے تو بنا کے دے سکتے ہیں، کسی کو سموسے بنا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی کو کے لیے ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ نہیں کر سکتے ہوئے کہ آپ کسی کو بدل نہیں سکتے، اس کا اختیار کو دیا ہی نہیں گیا۔ ہر کسی کو اختیار ہے کہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے، بھلے آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ یہ وہ لائن ہے جس کو اگر ہم بنانا سیکھ جائے، کہنے کی حد تک تو ہے، لیکن کرنے میں تھوڑا چیلنجنگ ہے، کیونکہ ہم بار بار اس سے باہر قدم رکھ دیتے ہیں، اور پھر زخمی ہو کے واپس آتے ہیں۔ اور اگر آپ کی گفتگو میں حالات اور لوگوں کا تذکرہ زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا، پھر ایسے حالات ہوئے، اور آپ ماضی میں بہت زیادہ جیتے ہیں، تو یہ ساری اس بات کی علامت ہے کہ انر چائلڈ ورک کی ضرورت ہے۔ اور جب میں بھی اپنے اندر گفتگو میں دیکھتی ہوں کہ کسی نے میرے موڈ کو خراب کیا، کسی کی وجہ سے میں ایسے ہوئی ہوں، تو فوراً مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اس وقت اپنا جذباتی ریموٹ کسی کو دیا ہوا ہے، تو یہ بٹن دبا ہوا ہے، اب جب تک وہ شخص ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کہ میرا موڈ آف رہے گا، تو مجھے اس پہ کام کرنا ہے۔ اچھا پتہ نہیں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے یا نہیں، لیکن وہ جو انر چائلڈ ورک کی میں نے مشق کی، اس کے بعد سے اب تک میں نے اپنے اندر جو اتنی بڑی تبدیلی محسوس کی، پہلی چیز تو اتنا افسوس بھی ہوا کہ اللہ جی اتنی دیر سے کیوں سمجھ آئی، پھر آیا کہ اللہ تعالیٰ ان مراحل سے گزار کے کچھ اور طرح کی تربیت دے رہا تھا، تو چلو اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اس مشق کے بعد میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے سانس آئی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں مطلب اس وقت جو آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہی ہوں نا، تو یقین مانے آسان نہیں ہوتا، کیمرے کے سامنے آتے ساری باتیں بھول جاتی ہوں۔ میری باڈی لینگویج بدلی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی سے بھی بات کر سکتی ہوں، میں کسی بھی صورتحال کا سامنے کر سکتی ہوں، بلکہ کسی سے پیسے مانگنا، اپنی سروسز کے چارج کرنا، ابھی تک لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو چارج نہیں کرنا آتا، میرے لیے بہت بڑی وہ بات تھی، وہ بھی گلے میں اٹک جاتی تھی۔ میرے میں اتنا اعتماد آیا ہے کہ میں اب کھل کے کہہ سکتی ہوں، چارجز پہ بات کر سکتی ہوں۔
اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اور آئی ایم شیور کہ آپ میں سے جن لوگوں کو یہ مسئلہ رہا ہے اپنی سروسز کے چارج لینے میں، وہ مجھ سے اس اپنے آپ کو مطابقت کر سکتے ہیں نا، تشابہت قلوبہم کے آپس میں مائنڈ سیٹ ملے ہوتے ہیں ہم سب کے. تو مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے. تو میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ انر چائلڈ ورک ضرور کریں، چاہے وہ اپنے اعتماد کی کمی کو بحال کرنا ہے یا اس کے سے ہٹ کے کوئی آپ کا مسئلہ ہے. تو آپ نے اس سفر کو ضرور کرنا ہے. آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.